हर जंग की बुनियाद धोखा दही होती है। जो जंग लड़ने वाली दो कौमों की फौजों को दिया जाता है। कश्मीर एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है जिसे दुनिया चाहती नहीं कि उसका मसला कभी हल हो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी नहीं चाहते। पहलगाम में इंडिया के पास कोई मुकदमा ही नहीं है कि जिनके लिए कोई सबूत इंडिया अभी तक फराहम नहीं कर सका। आप कहते हैं बदला लेंगे, बदला लेंगे, बदला लेंगे। उस शख्स से बदला लें जिसने सयाहों की जानें ले ली हैं। हमारे जो वजीर दिफा हैं उनका ये कहा हुआ कि हम कितने ही सालों से टेररिस्ट पाल रहे हैं एंड वी आर डूइंग द डर्टी जॉब फॉर अदर कंट्रीज। हमारे वजीर इत्तलात रात के 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को ये बताना कि अगले 36 घंटों में भारत हमला कर देगा। कहां पे हैं हमारे वजीर आजम और क्यों नहीं कुछ बोल रहे? आपके बड़े भाई एक लफ्ज कहने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि अगर ये जंग लगी तो ये 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के लिए इसे कंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। बरसात में बहुत सारे गंडोयों जैसे ये डिफाई एनालिस्ट निकल आए हैं। ए खबरां मैनू अंदरों आ रही हैं, आई हैव गॉट फ्रेंड्स इन ऑल द राइट प्लेसेस। वड़ जाओ तुसी, खुदा दी कसम। और क्या चंद 39 के करीब तुम्हारे राफेल हैं, उसमें से अगर 4-5 तुमने भेजे भी, उनमें से एक भी वापस नहीं जाएगा। गुड सर्जन नोज व्हेन नॉट टू ऑपरेट। अ गुड जनरल नोज when not to fight and when to fight. Wake up Pakistan. We have to let the world know that it is not our crime. ख़वातीन हुज़रात, लाउड स्पीकर की एक नई एपिसोड जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर है डॉक्टर उमर आदिल। ख़वातीन हुज़रात, मैं जो मर्जी चाहूँ कि किसी और मौजू को उठाऊं, मगर एक मौजू ऐसा है कि जिसे हम पे मुसल्लत किया गया हुआ है और हम एक अजीब किस्म का एटीट्यूड उस मौजू के बारे में रखते हैं। मेरा इशारा पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती घटती हर लम्हे नई शक्ल लेती हुई कशीदगी है। हमारे यहाँ एक इस वक्त वॉर फीवर यकीनन मौजूद है, लेकिन ये बड़ा ठंडा मट्ठा बुखार है, क्योंकि अगर ये बहुत तेज़ हो जाए तो या फिर मार देगा किसी को या उतर जाएगा। हम मुस्तकिल एक जिंगोइज़म का शिकार हैं। जिंगोइज़म एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जो जंग से बहुत मिलता है। जिंगोइज़म और ख़ास तौर पे जो भारत का जिंगोइज़म है, जो जिंगोइस्टिक एटीट्यूड है भारत का, वो तो बेइंतहा रेशल भी है। वो बेइंतहा रिलीजन के साथ भी डील करता है। यानी कि एक इस किस्म का जंगी जनून कि जिसकी बुनियाद इंसानी नस्ल के ऊपर हो, तासुब के ऊपर हो, मज़हब की बुनियाद पे हो, और वो तबाह करना चाहे एक और इंसानी आबादी को जिसका मज़हब और हो, जिसके अकायद और हो। ये सेकुलर भारत के अंदर हो रहा है। मगर मेरे ख्याल में सेकुलरिज्म का ख्वाब और नारा जो भारत अरसे से लगा रहा था, उसको अब टूटे हुए और फटे हुए और उस नारे को झूठ प्रूव हुए बहुत अरसा हो गया है। और ख़ास तौर पे ये सेहरा जाता है बीजेपी की हुकूमत को, कि जिसने हिंदुत्वा फ़िलॉसफी के ऊपर बरसगीर के अंदर इस इतने बड़े मुल्क भारत को सेकुलरिज्म से दूर करके मुसलमानों या सिखों के लिए और दीगर माइनॉरिटीज़ के लिए भी दूभर कर दिया है वहाँ पे उनका रहना। और बहुत अरसे से ये सब चीज़ें जारी हैं। और मेरे ख्याल में कश्मीर एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है जिसे दुनिया मेरे ख्याल में चाहती नहीं कि उसका मसला कभी हल हो। और ना जाने मुझे ये भी क्यों यकीन है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी नहीं चाहते कि कश्मीर का कोई तस्फिया हो। अगर वो दोनों चाहते होते, अगर यूनाइटेड नेशंस ये चाहती होती, तो क्या इतने सालों में ये तस्फिया हल होना चुका होता? और अगर ये तस्फिया हल नहीं हुआ तो इसमें यकीनन दोनों अतराफ़ की चंद पार्टीज़ का कोई ना कोई अपना फ़ायदा ज़रूर है। जब चाहा कश्मीर को भड़का दिया और जब चाहा दोनों मुल्कों की आवाम को कश्मीर के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। और कश्मीर हमारा अटूट अंग है और कश्मीर हमारी शहरत के करीब है जैसे नारे दे के नेशनलिज्म को फ़रोग़ दिया। और नेशनलिज्म की तरफ जब कोई 2 कौमें लग जाती हैं, ख़ास तौर पे कि जिनके अंदर जहालत बहुत हो मगर जोश और जज्बा बहुत हो, तो फिर ये नेशनलिज्म एक ऐसी शक्ल लेता है कि इंसान अपने असल मसाइल को बिल्कुल भूल जाता है। ना हमें ये याद रहता है कि हमारे यहाँ गुर्बत कितनी है, हमारे यहाँ कितना अदम मुसावात है, कितनी नाइंसाफ़ियाँ हैं, गवर्नमेंट के कितनी नाकामियाँ और फेलियर्स हैं, और गवर्नमेंट क्या क्या एट्रोसिटीज़ कमिट करती है हमारे साथ। हम दोनों अतराफ़ की आवाम ये भूल के एकदम से अपनी अपनी हुकूमत के पीछे नारे लगाते हुए आ जाते हैं कि मार देंगे, मर जाएंगे, बदला लेंगे, हमारी तरफ कोई देखे तो सही, हमारा जवाब दंदान शिकन होगा। भाई साहब, कभी आप ये सोचिए कि क्या हम दोनों मुल्क भारत और पाकिस्तान इस वक्त
یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی جنگ کو لڑیں آپس میں؟ کیا ہمارے ہاں سارے معاشی اور سارے دیگر مسائل حل ہو چکے ہیں کہ ہم اس طرف سے مطمئن ہو کے ایک دوسرے کو لڑ کے مارنا شروع کر دیں اور اپنے خزانوں کو یوں لٹانا شروع کر دیں آگ پہ، بارود پہ، ٹوٹتے ہوئے جہازوں پہ، پھٹتے ہوئے بموں پہ، اور سب سے بڑھ کر اپنے جوانوں کا خون یوں بہانا شروع کر دیں کہ جیسے اس خون کی کوئی قیمت ہی نہیں، اور یہ خون بہنے سے ہم شاداب ہوں گے، سیراب ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ خواتین و حضرات، 21ویں صدی میں جنگیں اب تب ہوتی ہیں جب مذاکرات ہار جائیں، جب آپ کے لفظ بے قیمت ہو جائیں، جب آپ کی سفارتی کوششیں ناکام ہوں، جب اپنا کیس آپ دنیا کی عدالت میں پلیڈ نہ کر سکیں۔ اس معاملے میں پہلگام میں میں آپ کو ایک بات بالکل بتا دوں، انڈیا ہیز ایبسلیوٹلی نو کیس۔ انڈیا کے پاس کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے سوائے الزامات کے، اور ایسے الزامات کہ جن کے لیے کوئی ثبوت انڈیا ابھی تک فراہم نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکے گا، کیونکہ اگر ہمیں پہلگام کی حقیقت پتہ چل گئی تو سارے کے سارے قصوروار وہیں ملیں گے، یہاں کوئی قصوروار نہیں ہے۔ خواتین حضرات، while India has no case, Pakistan unfortunately does not have a legal counsel to put forward its arguments and its case۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے ایک شخص کا قتل نہیں کیا لیکن آپ نے مجھ پہ الزام لگا دیا کہ میں قاتل ہوں، آپ مدعی ہیں، آپ کے پاس کوئی کیس نہیں ہے، لیکن میں کیوں پھنسوں گا؟ اس لیے کہ میرے پاس وکیل بہت نالائق ہے، اس کے پاس کوئی آرگومنٹ ہی پیش کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اور عالمی عدالت میں جہاں پہ ایک انٹرنیشنل اوپینین میٹر کرتا ہے وہاں پہ میں ہی قصوروار سمجھا جاؤں گا، حالانکہ میں قاتل نہیں ہوں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ڈز ناٹ ہیو این اپروپریٹ اینڈ این ایبل اینڈ این ایفیشینٹ لیگل کاؤنسل، تو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وکیل کر لیں، میرا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں آپ کے وزیر خارجہ ہیں، آپ کے ہاں آپ کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، آپ کے ہاں آپ کے وزیر اطلاعات و نشریات ہیں۔ اگر آپ ان تمام اصحاب کا رول اس وقت دیکھیں تو آپ شاید میری بات سے متفق ہو جائیں کہ پاکستان کے مقدمے کو، پاکستان کے کیس کو، پاکستان کے آرگومنٹس کو جس بھونڈے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو سیالکوٹ کے فخر سیالکوٹ ہیں، وہ جو ہیں آپ کے وزیر دفاع، اول تو جب میں ان کو وزیر دفاع کہتا ہوں تو یقین کیجئے ایک لمحے کے لیے میرے منہ میں تیزاب ابھرتا ہے جو میں باہر تھوکنا چاہتا ہوں مگر مجھے نگلنا پڑتا ہے۔ ایک معمولی خاتون جو کہ ایک ہاؤس وائف ہیں، ان سے ہارنے کے بعد وزارت دفاع کی کرسی پہ بیٹھنے والا شخص ہمارا کیا دفاع کر سکے گا، جو کہ اقدار کا دفاع نہ کر سکا، جو انصاف کا دفاع نہ کر سکا، اور جس کی شرم و حیا اور اس کی کمی ایک عالم کو پتہ ہے۔ برا منائیے تو ضرور منائیے، مگر کیا یہ سچ اور حقیقت نہیں ہے؟ آپ سب لوگ کہیں گے ڈاکٹر عمر عادل لائن کراس نہ کرو، لائن کراس نہ کرو، تو سارے لوگ پھر اس طرح کریں من حیث القوم لائن کے ادھر ہی رہیں تاکہ باقی ہر سطح اور ہر سرحد اور ہر سیما کراس ہو جائے۔ تو خواتین و حضرات، ہمارے جو وزیر دفاع ہیں وہ جب بھی منہ کھولتے ہیں تو ماشاءاللہ ایک ایسی بونگی منہ سے نکالتے ہیں کہ جیسے مردہ کفن پھاڑ کے بولتا ہے۔ جو انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے، میرے خیال میں ہم سب کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے، اور کہنے والے کا سر، خیر آپ اس سر کے ساتھ جو مرضی کرنا چاہیں، مگر بات صرف یہ ہے کہ اب ان کا یہ کہا ہوا کہ ہم کتنے ہی سالوں سے ٹیررسٹ پال رہے ہیں اینڈ وی آر ڈوئنگ دا ڈرٹی جاب فار ادر کنٹریز، یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ یہ وزیر دفاع ہے یا اینٹی ڈیفنس ہے؟ یہ بالکل اپنے رول، اپنے مرتبے، اپنی وزارت کے بالکل منافی بات ہے۔ آج اگر یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھارت کے مندوب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے بالآخر اپنی گندی حرکات کا اعتراف کر لیا ہے، تو کیا وہ غلط کہتے ہیں؟ اور اس کے بعد ماشاءاللہ اتنے بڑے جملے کے بعد، اتنی فضول بات کے بعد، مجال ہے کسی نے اس پوری قوم میں یہ کہا ہو کہ وزیر دفاع بننے کے لائق نہیں ہیں، بلکہ وزارت کے ہی لائق نہیں ہیں، اور ان کو کابینہ سے ان کی چھٹی کر دی جائے۔ اور کیا ہی مشکل ہوتا کہ اگر ہم ایک باغیرت قوم ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ یہ بات کہنے پہ اور اپنے ملک کے منہ پہ یہ الزام تھوپ دینے پہ ان کو پارلیمنٹ سے نکال دینا چاہیے، مگر نہیں، ہر بندہ اپنی سیٹ پہ بہت مستحکم طور پہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ بٹھایا گیا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں ساری بات کو۔ اس کے بعد ہمارے وزیر اطلاعات ہیں، وزیر اطلاعات صاحب کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ سینسیشنلزم اینکرز کرتے ہیں،
सनसनी फैलाते हैं वो लोग जो कि करंट अफेयर्स पे प्रोग्राम करते हैं ताकि उनके प्रोग्राम को व्यूअरशिप मिल सके। सनसनी की बातें करते हैं वो लोग जो कि डिजिटल मीडिया पे बैठ के व्यूज़ के जरिए अपने लिए डॉलर्स कमाते हैं। आपका काम सनसनी फैलाना नहीं है। रात के 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को ये बताना कि अगले 36 घंटों में भारत हमला कर देगा, ये क्या बताता है? क्या ये आपके तहम्मुल को बताता है, आपकी तैयारी को बताता है, आपके खौफ को बताता है, या आप अपनी कौम को टेरराइज करना चाहते हैं ऐसी डेडलाइंस देके? ये जो आपने टाइम लाइन्स देना शुरू किया है, ख़वातीन हज़रात, टाइम लाइन्स जंग में या इस किस्म के हालात में देने का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगली 36 घंटे में पूरी कौम जागती रहे कि अभी आवाज़ आएगी सायरन की, अभी आवाज़ आएगी जेट तैयारों की उड़ान की, और अभी आवाज़ आएगी बहुत सारे बमों के फटने की, और क्या पता हमारे सर पे किस वक्त अगले 36 घंटे के अंदर कौन सी क़यामत गुजर जाए। दिस इज़ नॉट अ वे टू डील विद दिस पर्टिकुलर क्राइसिस। अपनी कौम को टेरराइज करके न रखें। आपका ये ख्याल है कि शायद इस तरह कौम तैयार होती है, जी नहीं। इस तरह की बातों से, डेड लाइन्स और टाइम लाइन्स देने से आप एक कौम को आसाबी तौर पे शल कर देते हैं। और जब आप एक दफ़ा ऐसा करते हैं और पता चला कि 36 घंटे के 72 घंटे हो गए और कुछ नहीं हुआ, तो ताडर साहब, एक कहानी शायद आपने भी बचपन में सुनी हो। आपका ताल्लुक़ भी शायद उसी इलाके से जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। कम से कम आपके बुज़ुर्ग, हमारे घरों के बहुत उनका आना जाना था। मेरा इशारा आपके नाना या दादा की तरफ है, आप पता भी कर लीजिएगा कि क्या किला दीदार सिंह वो आते जाते थे या नहीं, मगर वो आपसे मुख्तलिफ आदमी थे। उनकी तबीयत में एक ख़ास किस्म का तहम्मुल था। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कहानी में इसका जिक्र कर रहा हूँ वो शेर आया वाली कहानी है। एक दफ़ा आप शोर मचाएंगे, टाइम लाइन देंगे, डेड लाइन देंगे, शायद हम सुने और सहम जाएं। दूसरी दफ़ा हमें थोड़ा सा आप पे यकीन आना बंद हो जाएगा, और तीसरी दफ़ा शायद हम बिल्कुल आपके कहे को वहाँ लिखें कि जहाँ आपको लिखा हुआ पसंद नहीं आएगा। तो खुदा के लिए, दिस इज़ नो वे टू डील विद दिस सिचुएशन। और फिर आखिर में मेरे ख्याल में पूरी कौम ये कह रही है कि हमारे जो इस वक्त टॉप एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ही इज़ नो वेयर टू बी सीन और नो वेयर टू बी हर्ड एज फार एज दिस पर्टिकुलर इम्पेंडिंग वॉर इज़ कंसर्न। ये सवाल तो अब खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा पूछा जाता है कि कहाँ पे हैं हमारे वज़ीर आज़म और क्यों नहीं कुछ बोल रहे। और जो लोग नहीं बोल रहे, मैं उस पर एतराज़ नहीं करता। उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि उनका कुछ भी कहा हुआ उनके लिए क्या रिपरकशंस लाएगा या क्या रिजल्ट्स लाएगा। मगर एक शक में हमें ज़रूर मुब्तला किया जाता है कि हमें बार बार एक रेटरिक फीड की जा रही है। हमें ये बताया जा रहा है कि हम सीना सपर और वो सीसा पिलाई दीवार बन के, और अवाम आपके पीछे हैं और जान देने के लिए तैयार हैं, मगर आप, आपके बड़े भाई और कुछ और ख़वातीनो हज़रात एक लफ्ज़ कहने के लिए तैयार नहीं हैं, न मोदी के ख़िलाफ़ न इंडिया के ख़िलाफ़। मैं चाहता भी नहीं कि हम दोनों कौमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करें, क्योंकि मैं एक बात बड़ी अच्छी समझता हूँ। जब भी इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हुई है, ये लड़ाई नॉट बिटवीन द पीपल ऑफ द कंट्री हुई है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं। मैं ज़ाती तौर पे हल्फिया एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे इतना दुख हो कि अगर सियासतदानों की या कुछ और मुक़्तदर हस्तियों की लगाई हुई इस आग में लुधियाने की एक माँ का वाहिद बेटा जल के मर जाए, या बहावलपुर की एक माँ का जवान बेटा, उसकी उम्मीदों का महवर और मरकज़ शहीद हो जाए। दोनों बेटे माँओं के हैं, और क्या माएँ सांझी नहीं होती? एक बात याद रखिए कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, और इंसानियत को हमेशा थाम के रखने से बहुत सारी ऐसी जंगें अवॉइड की जा सकती हैं जिनके अंदर सबसे पहले जो चीज़ तबाह होती है वो इंसानी अक्ल होती है, उसके बाद इंसानी इखलाक होता है, उसके बाद इंसानियत की शहादत सबसे पहले होती है या उसकी मौत सबसे पहले आती है। और जब इंसानियत मर जाए तो यकीन कीजिए कोई जंग भी किसी को फातेह नहीं बनाती, किसी को शिकस्त खुर्दा नहीं बनाती। इस तरह की जंग, और हर जंग ऐसी होती है, इसमें हर पार्टी जो है वो शिकस्त खाती है। मैं अक्सर लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हालत अमन वो हालत है कि जब बेटे अपने ज़ईफ़ बाप को दफना के आते हैं और अपना ये फ़र्ज़ अदा करते हैं। जंगें वो अबतर तरीन हालात हैं कि जब बुज़ुर्ग ज़ईफ़ बाप
اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھا کے انہیں قبر میں اتارتے ہیں اور بھیگی ہوئی داڑھیوں کے ساتھ گھر واپس آتے ہیں. ایک ویران ماں کے پاس اس کی زندگی تباہ ہو گئی ہے. ایک ایسی بہو کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ جو جوانی میں بیوہ ہو گئی, اور ان 3-4 چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو ہمیشہ کے لیے یتیمی کا داغ لگ جاتا ہے جو اس سپاہی کی اولاد ہوتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے, کیا کوئی بھی جنگ اتنی اہم ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بھی مسئلہ اتنا دقیق ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مسئلہ اتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ اتنی انسانی جانیں, اتنے قیمتی رشتے اور انسانیت کو قربان کر دیا جائے؟ سوچیے ایک دفعہ, کوئی مسئلہ اتنا بڑا ہے تو پھر کیوں مسئلوں کو اتنا بڑا بنایا جاتا ہے؟ کیوں مسئلوں کو جنگوں تک لے جایا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں کا اقتدار قائم رہے, صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں کی ڈوبتی ہوئی مقبولیت کو سہارا مل سکے, صرف اس لیے کہ کچھ لوگ کرسیوں پہ براجمان رہیں, ان کا تسلط اور ان کی حکومت ڈاما ڈول نہ ہو. یقین کیجئے صرف اس لیے. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں, وہ ایک راحت اندوروی صاحب انڈیا کے شاعر ہیں, ظاہر ہے اندور کے ہیں, ان کا مجھے ایک شعر مکمل طور پہ یاد تو نہیں, لیکن اس کا کچھ مفہوم یہ تھا کہ سرحدوں پہ تناؤ ہے کیا, دیس میں چناؤ ہے کیا. آپ یہ سوچئے کہ جب بھی آپ خاص طور پہ بی جے پی کی گورنمنٹ یا مودی صاحب کو یہ لگے کہ اس دفعہ وہ نہیں آئیں گے دوبارہ حکومت میں, وہ یہ اسلامو فوبیا کا کارڈ, مسلم فوبیا کا کارڈ, کشمیر کی طرف چال یہ چلنی شروع کر دیتے ہیں. مگر پھر بھی ان کی مقبولیت دن بدن کم ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ جو آخری الیکشن میں جیتے ہیں تو کہتے تھے اس بار 400 پار, یعنی کہ 400 نشستیں حاصل کریں گے. پتہ چلا کہ 250 نشستیں بھی نہیں ملیں. تو حضور والا, اللہ کرے مودی صاحب, خدا تعالیٰ آپ کو کوئی عقل دے, کیونکہ اس بار آپ پار ہوں گے. سمجھ آئی؟ اس پار. یہ بات ہے. خواتین حضرات, ایک بات اور آپ کو بتاؤں, ہمارے بھی رویے ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ ویلاگ کرتا ہو یا کوئی اور چیز ڈیجیٹلی کریٹ کرتا ہو, اس کا کنٹینٹ کے اندر بھی جنگ کا ذکر نہ ہو اپنے اپنے طرح سے. پاکستانیوں نے کمال ایک چیز کی ہے, کوپنگ میکنزم ہے پاکستانیوں کا. شروع میں کچھ لوگوں کو لگا کہ ہاں شاید یہ بات ہو رہی ہے اور جنگ لگ جائے, یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. مگر روز وہی باتیں سن کے پھر آخر میں ہم نے اس جنگ کے متعلق میمز بنانی شروع کرتی ہیں. ہم نے اس کے اوپر ایک کامک ریلیف خود کو دینا شروع کر دیا ہے. ہم کامیڈی کے ذریعے کوپ کر رہے ہیں آپ کے پھیلائے ہوئے خوف کو اور ہراسیت کو. مثلا ایک آدھ چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس وقت جب بھی میں کھولتا ہوں سوشل میڈیا, اور دن میں 2 دفعہ کھولتا ہوں, تو ایک پورے کا پورا تانتا بن جاتا ہے لوگوں کی بنائی ہوئی میمز کا یا طنزیہ چیزوں کے بارے میں. میں یہاں سب کا ذکر تو نہیں کر سکتا, لیکن ایک جو میں تقریباً پچھلے 10 دن سے روزانہ دیکھ رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابھی تک اسے بند کیوں نہیں کیا گیا, وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, جس میں بتایا گیا ہے کہ قوم اپنی فوج کے پیچھے ہے. فوج آج کل کی حکمران ہیں, ان کے لیے مخصوص لفظ استعمال کیا گیا ہے, وہ ان کے ساتھ ہے یا ان کے پیچھے ہے. اور ہمارے جو حکمران اس وقت ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں آپ خود دیکھ لیجئے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ایک عجیب و غریب ایکویژن ہے. اس کے علاوہ پاکستانیوں نے وہی ٹپکل باتیں بھی کرنی شروع کی ہیں کہ ہم لال قلعے پہ جا کے اپنا جھنڈا لہرائیں گے, اور وہاں بھی یقیناً یہ باتیں ہو رہی ہوں گی کہ ہم لاہور کے قلعے پہ جا کے اپنا جھنڈا لہرائیں گے. خواتین حضرات, یہ جھنڈے کبھی لہرائے نہیں جاتے, یہ صرف ایک نعرے ہوتے ہیں آپ کا خون گرمانے کے لیے. مگر گرم خون انسان کی دماغ کی رگیں پھاڑ دیتا ہے اور آپ کو مار دیتا ہے. خدا کے لیے اتنا زبانی جمع خرچ ہو گیا ہے کہ اب میں سوچتا ہوں کہ اگر کچھ ہوا اور اگر نہ کچھ ہوا تو شاید ہم لوگ بے انتہا مایوس ہوں. اللہ کرے کہ کچھ نہ ہو, آپ لوگ مایوس ضرور ہوں, مگر کم از کم اس خطے کو جنگ کے کبھی اور منحوس بادلوں سے نجات ملے. ہم بار بار امریکہ کی طرف بھی دیکھتے ہیں, اور جب بھی امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ یا ان کے وائس پریزیڈنٹ کوئی بیان دیتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم سے یا وزرائے خارجہ سے یا وزرائے ڈیفنس سے, ہم اپنے اپنے مطلب کی طرح اس کو رپورٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک خاص قسم کی خوش فہمی اور غلط فہمی ہے جو ہم پھیلاتے ہیں. ایک بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک ورلڈ آرڈر ہوتا تھا جسے امریکہ سپورٹ کرتا تھا. وہ چودھری تھا دنیا کی پنچایت کا, وہ ہر جھگڑے کے پیچھے رہتا تھا تاکہ جھگڑے کو نپٹا سکے اس طرح کہ اس کے اپنے مفادات متاثر نہ ہوں. کچھ عرصے سے امریکہ
اب اس پنچایت کا چودھری نہیں ہے، مگر اپنے مفادات کے بارے میں بے انتہا سینسٹیو ہے اور ہمیشہ الرٹ ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ لگی تو یہ دو نیوکلیئر اسٹیٹس کے لیے اسے کنٹین کرنا مشکل ہو جائے گا اور امریکہ کے مفادات کو بھی ٹھیس اور چوٹ پہنچے گی۔ بڑے عجیب قسم کے دونوں طرف ہاں کرنے والے اور دونوں طرف خوش کرنے والے بیانات امریکی گورنمنٹ دیتی ہے۔ ایک آپ کو بات یاد رہے کہ جس طرح چین نے اس وقت پاکستان کو کھل کے سپورٹ کرنے کا اور اس کے پیچھے اس کو بیک کرنے کا اندیہ ظاہر کیا ہے، شاید ویسا اندیہ امریکہ نے ابھی تک بھارت کو نہیں کیا۔ جہاں تک مسلم امہ کا تعلق ہے، یا اللہ، یہ جو امہ ہے، کیا بتاؤں اس کے بارے میں آپ کو، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی چیز سے۔ میں ایک آپ کو بات واضح طور پہ بتا دوں، جتنے بھی ہماری آئل رچ مسلم اسٹیٹس ہیں، ان کی زندگی کا، ان کی پوری قومیت کا جو ایک نظریہ ہے وہ ہے ٹو میک مور منی اینڈ پروٹیکٹ دیئر اون انٹرسٹ تھرو وچ دے کین ایکچولی ارن مور۔ ان کے ہاں مذہب کے نام پہ کوئی محبت، نسل کے نام پہ کوئی محبت قطعاً ایگزسٹ نہیں کرتی۔ میں اگر یہ کہوں کہ ان کا خدا صرف پیسہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور یہ میں بات جب کہتا ہوں تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اب جو حج بھی ہے وہ صرف پیسہ ہے، خدا کی خوشنودی نہیں ہے۔ آپ میں سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، بہت معصومیت سے سب کچھ یہ کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم کس دن بات کریں گے، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب حج ایک لگژری بن گیا ہے، ایک فرض نہیں بن گیا۔ میں ایک بار پھر بہت زور سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا شور انڈیا مچا رہا ہے، جتنا ان کا میڈیا چیخ کے اپنے گلے پھاڑا ہے اور ہاتھ میں پھیپھڑے باہر نکال کے پیش کر رہا ہے، ایک دفعہ یہ کہے کہ ہم یہ ثبوت لائے ہیں۔ کیوں نہیں ایک انڈیپینڈنٹ نان الائنڈ قسم کی بالکل صاف شفاف انکوائری بٹھائی جاتی اور یہ دیکھا جاتا کہ پہلگام کس نے کروایا ہے۔ آپ یقین کیجئے اس کے بعد صاف پتہ چل جائے گا کہ دودھ کتنا ہے اور خون کتنا ہے اس میں، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو 26-28 سیاحوں کا خون پہلگام میں بہایا گیا ہے، یہ بہایا کس نے ہے۔ اس بات پہ کیوں نہیں آتے؟ اگر میں کسی پہ الزام لگاتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا الزام کامیاب ہو کے اس شخص کا مجرم ہونا پروف کر دے اور اس جرم کی اس کو سزا ملے، تو مجھے اپنے الزام کے ساتھ ایک پلندہ دینا چاہیے ثبوتوں کا، ایسے irrefutable ایویڈنس کا کہ جو میرے کیس کو مضبوط ہی نہ کر دے بلکہ میرے حصے میں اس کا فیصلہ بھی دے دے۔ کیوں نہیں انڈیا ایسا کر رہا؟ ایسی باتوں سے کون لوگ گھبراتے ہیں جن کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لگانے کو صرف الزام ہوتا ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں کہ بغیر ثبوتوں کے اسے ایک الزام نہیں بلکہ ایک جرم میں کنورٹ کر دیا جائے اور مجرم کو بغیر کسی ثبوت کے سزا دی جائے۔ آپ یہ یقین کیجئے کہ وہاں پہ بھی بہت ساری سین وائسز ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انڈیا میں آپ کا خیال ہے کہ سارا بندے جو ہیں وہ سارے کے سارے جنگی جنون کا شکار ہے؟ نہیں، بہت سپیریئر مائنڈز ہیں وہاں پہ جو سوال کر رہے ہیں کہ جو آپ نے جو الزام لگایا ہے اس کا کوئی ثبوت ہمیں بھی دیجئے۔ آپ کہتے ہیں بدلہ لیں گے، بالکل لیں بدلہ، مگر اس شخص سے بدلہ لیں جس نے یہ جرم کیا ہے، جس نے سیاحوں کی جانیں لے لی ہیں، جس نے یہ خون بہایا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا مجرم کون ہے؟ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے کمال باتیں ہیں۔ آج کے دور میں ہم سب لوگ یہ فیس کر رہے ہیں۔ آپ ذرا یہ سوچئے کہ اتنی سی بات ہے اور 21ویں صدی کے اندر یہ تقریباً 2 ارب سے زیادہ آبادی کی زندگیوں کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں سوچ رہا کہ بیٹھ کے یہ دیکھا جائے کہ الزام کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی صداقت ہے، اور کیا یہ الزام کسی اور پہ لگ سکتا ہے یا کسی اور پہ لگنا ہے۔ اتنی سی بات ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جنگ انڈیا ضرور کرے، ایک سٹرائک کرے، مگر ایسی کہ اس کے بعد کھلم کھلا جنگ نہ ہو۔ کمال ہے۔ یہ بات تو بالکل ایسے ہے کہ انڈیا کے طیارے پاکستان کی فضائی حدود میں آئیں، یہاں بم برسائیں اور اس کے بعد آرام سے واپس چلے جائیں اور پاکستان اپنے ہاتھ باندھے رہے تاکہ کسی قسم کی جنگ فل بلون یہاں پہ چھڑ نہ جائے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ میرے دیکھنے والوں، ایک بات بہت کہی جاتی ہے کہ جنگ کے اندر نہ فوج کی تعداد کے کتنے لاکھوں کی ہے وہ میٹر کرتی ہے، نہ آپ کا اسلحہ میٹر کرتا ہے کہ کتنا جدید ہے اور کتنا زیادہ ہے، نہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کتنے پیسے جھونک دیں گے اپنی جنگ میں۔ جو چیز واقعتاً میٹر کرتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا جذبہ، آپ کا عزم، آپ کا ارادہ، آپ کا یقین اور آپ کی جان سے گزر جانے کی خواہش۔
کیونکہ اس کے بغیر کبھی کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکی۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ میں جیت اور ہار بالکل کسی کی نہیں ہوتی، اور جنگ کبھی ختم بھی نہیں ہوتی۔ جنگ صرف ان لوگوں کے لیے ختم ہوتی ہے جو اس جنگ کے دوران ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو باقی بچتے ہیں ان کی زندگی میں یہ موقع پھر بار بار آتا ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم اور تیسری جنگ عظیم کا انتظار۔ ایک ایسا طیارہ ہے جس کے بارے میں انڈیا اب بے انتہا زیادہ زوم رکھتا ہے، اس کا نام ہے رافیل، اسالٹ رافیل۔ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے نام سنا ہو، کیونکہ ابھی تک پاکستانی F-16 پہ اڑے ہوئے ہیں۔ F-16 سے بات آگے چلی گئی ہے، ہمارے پاس بھی F-16 کے بعد نئے طیارے آ چکے ہیں، مگر ہماری فضائیہ جیسے عمدہ پائلٹس اور جیسی ان کی ٹریننگ اور ان کی سکل ہے اور جس قسم کی پریپیئرڈنیس ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ انڈیا ابھی نندن کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ ہاں ہمارے وہاں گئے، اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو شاید یہ انجام نہ ہوتا۔ اس دفعہ انہوں نے ان کو بھی بھیجا ہے اور ہمارے ریڈارز نے ان کو فوراً ڈیٹیکٹ کر کے واپس مڑنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ انڈیا والوں، اپنے کسی بھی مس ایڈونچر سے پہلے یہ سوچنا کہ جو چند 39 کے قریب تمہارے رافیل ہیں، اس میں سے اگر 4-5 تم نے بھیجے بھی تو ان میں سے ایک بھی واپس نہیں جائے گا۔ پاکستان کا ریڈار سسٹم، اس کا ایئر ڈیٹیکشن سسٹم ان سے کہیں بہتر ہے، اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت انڈیا از آن دا اوفینسو، یعنی کہ ہم اور پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ انڈیا کب سٹرائک کرے گا، اور اگر سٹرائک کرے گا تو آپ کے خیال میں کیا مارچ کرتی ہوئی فوجیں آئیں گی؟ قطعاً نہیں، وہ آئیں گے جہاز، تیز جیٹ، واریر جیٹس آئیں گے جو پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو کے خدا نہ خواستہ پاکستان کے کسی اسٹریٹجک ٹارگٹ کو نشانہ بنائیں گے، اور ہمیں آن دا ڈیفینسو رہنا ہے کہ ہم ان آنے والے جیٹس کو مار گرائیں اور ابھی نندن والا حال کریں۔ اور ہمیں تو ابھی کہا گیا کہ اس طرح صرف چائے نہیں پلائیں گے بلکہ ساتھ پیٹیز بھی کھلائیں گے۔ اب پیٹیز کا مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کیا نکلے گا، مگر ایک بات یہ ضرور یاد رکھیے کہ یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ پاکستان ایک بہت ذمہ داری کے ساتھ آن دا ڈیفینسو ہے۔ پاکستان کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں کرنا چاہ رہا۔ انڈیا نے اس قدر اپنی قوم کی امیدیں اور جنگی جنون بڑھا دیا ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی قسم کی کوئی سرجیکل سٹرائک کرے، مگر اس کا جواب، سرجیکل سٹرائک کا جواب ایک بڑا آپریشن ہوگا جس میں ان کی ہر چیز کاٹ دے گا پاکستان۔ خدا کا واسطہ ہے، لیٹ سینٹی پریویل۔ خواتین حضرات، میں پیشے کے اعتبار سے ایک آرتھوپیڈک سرجن ہوں، اور سرجری میں ہمیں ایک سبق سکھایا جاتا ہے کہ اے گڈ سرجن نوز وین ناٹ ٹو آپریٹ۔ یہ نہیں کہ کسی بھی اچھے سرجن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں کب آپریشن کروں، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کب میں نے آپریشن نہیں کرنا اور اس کے بغیر مریض کی جان بچا لینی ہے۔ تو میں ایک فوجی کے بارے میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، اے گڈ واریئر، اے گڈ جنرل، اے گڈ سولجر knows when not to fight and when to fight۔ میرے خیال میں یہ چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں اور بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ویسے بھی میری نظر میں ہمیشہ ایک گڈ واریئر وہ ہوتا ہے who actually saves his forces from an all out battle and resorts to battle only as a last resort۔ ایک آپ کو اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ جنگ کا پورا قصہ شروع ہوا، ہر ایک کی اپنی تھیری ہے۔ ایک ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک لمیٹڈ جنگ ہوگی، انڈیا آئے گا، پاکستان بھگائے گا۔ ایک اور کہتے ہیں کہ نہیں، انڈیا آئے گا، پاکستان کچھ نہیں کرے گا۔ ایک اور یہ ہے کہ ہاں جی فل بلون جنگ ہو جائے گی، جو کہ پھر ہمارے اٹامک ہتھیاروں تک بات جائے گی۔ ایکچولی جب بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ایک پوری کی پوری خلقت شروع ہو جاتی ہے جو اپنے آپ کو ڈیفنس اینالسٹ کہتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے بھی گھر میں اور آپ کے احباب میں ایسے صاحب ہوں گے جو مسٹر نو اٹ آل بنتے ہیں، جن کو ویسے تو کوئی نہیں پوچھتا تھا، مگر وہ ایسی پھڑے مار رہے ہیں کہ میری ابھی وہاں بات ہوئی تھی اسلام آباد میں، مجھے بتایا گیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں دیکھیے، آپ کو میں بتا دوں کہ بس آپ اس طرح کریں کہ خندقیں کھود لیں، گھر میں ٹرنچز کھود لیجیے اور اس میں جا کے دبک جائیے۔ اور اگلے دن وہ کہیں گے نہیں ابھی میری بات ہوئی ہے، دراصل 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید کوئی باتیں دب گئی ہیں۔
خدا کے لیے یہ جو مشروم گروتھ ہو گئی ہے، جو برسات میں بہت سارے ڈنڈویوں جیسے یہ دفاعی اینالسٹ نکل آئے ہیں جو اپنے آپ کو اتنے بڑے جنگ کے ایکسپرٹ سمجھ رہے ہیں، انہوں نے بھی تباہی کی ہوئی ہے پاکستان میں اور انڈیا میں خاندانوں کی. کم از کم میرے ہاں تو یقین کیجیے، اول تو میں ایسے لوگوں کی بات سنتا نہیں، لیکن وہ اتنی اپنی طور پہ اہمیت ہے. ہمارے دوستوں میں ایک صاحب ہے اینڈ گینڈا جی آدمی، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں شاید پاک فوج کا بہت بڑا نمائندہ ہوں، اور جو میرے پاس بات ہے 10 دن سے میں ان کی بکواس کانوں سے سنتا ہوں، سرگوشیوں میں بات کرتے ہیں، اب یہاں ہوگا، اب بہاولپور میں ہوگا. ہوا کچھ نہیں اور نہ کچھ ہونا ہے. پھر ہمارے اپنے دوست ہیں جو میں کیا کہوں، پھڑے مارنے پہ تو کوئی چیز منع نہیں کی جاتی نا، اور معتبر بننے میں اور بہت یوں کر کے معزز بننے میں کیا دیر لگتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میری دراصل رسائی اندر تک کہ اے خبراں مینوں اندروں آ رہی ہیں، آئی ہیو گاٹ فرینڈز ان آل دا رائٹ پلیسز اینڈ آل دا ہائی پلیسز. وڑ جاؤ تسی، خدا دی قسم. اور کیا صرف بیہودگیاں پھیلانا، کیا میں ان کو کہوں، گوسپ بھی نہیں ہے، یہ ایک انتہائی کبھی چیز ہے. آپ نے جنگ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ بھی ایک کھلونا ہے، ایک تماشا ہے، کسی الیکشن کا رزلٹ ہے جس کے بارے میں آپ اپنی قیافہ شناسی کا ہمیں ثبوت دے رہے ہیں اور نجومی بنے بیٹھے ہیں. جنگیں وہ چیز ہیں جو انسانیت سے، اس کا حسن، اس کا ورثہ، اس کی تمام ترقی، اس کے بیٹے، اس کے شوہر، اس کا سہاگ، سب کچھ چھین لیتی ہے. ایک دفعہ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کس موضوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور میں تمام اینالسٹ کو بھی اور اینکرز کو بھی کہوں گا کہ جو لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں آپ نے اپنے ویلاگز کے ذریعے اس قوم کا دماغ خراب کیا ہوا ہے، اس پہ بھی نظر ثانی کیجئے. اور ایک آخری بات آپ کو بتاؤں، ہر بندہ جو اپنا منجن یہاں بیچ رہا ہے وہ یہ ضرور سوچے، اور میری آخری بات ہے یہ، ہر جنگ کی بنیاد دھوکہ دہی ہوتی ہے. وہ دھوکہ جو جنگ لڑنے والی دو قوموں کی فوجوں کو دیا جاتا ہے. یہ دھوکہ کون دیتا ہے، کون دیتا رہا ہے اور کون دیتا رہے گا، اس کے بارے میں آپ خود سوچئے. اور یہ بھی خیال کیجئے کہ ہاں، اگر واقعی اس ملک کی سالمیت کے لیے ہمیں اپنی جان دینی پڑی تو ہم یقیناً دیں گے، مگر ہماری جانیں تب لیجئے جب آپ کی سفارتکاری کام نہ کرے، جب آپ کے تمام دیگر سیاسی بیانات کام نہ کریں، جب آپ دنیا کو اپنا ہم نوا نہ بنا سکیں. کیونکہ اگر آپ یہ تینوں چیزیں ناکام کر دیں گے تو ہمارے بیٹوں کا بہا ہوا خون بھی آپ کو کوئی عزت نہیں دلا سکے گا. ویک اپ پاکستان. وی ہیو ٹو لیٹ دا ورلڈ نو دیٹ اٹ از ناٹ آر کرائم. اٹ از اے کرائم committed against humanity by the Indian establishment and the Indian government with its dwindling popularity. ہمارا کیس بہت مضبوط ہے. ہمیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی قوم کے سپاہی بن جائیں، ہمیں اپنی قوم کے سفارتکار اور سپوکس پرسن بننا ہے. ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اس وقت جرم کہاں ہوا ہے، مجرم کون ہے، سزا کس کو ملنی چاہیے، اور پھر بعد میں باتیں کریں گے دیگر باتیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ.